24 घंटे में 48 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तादाद मरीजों की बढ़ेगी। ये वबा कहीं नहीं गई, ये वबा यहाँ मौजूद है और ये आइंदा हमारे साथ ही रहेगी, जिस तरह डेंगू हमारे साथ है। गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, SOPs जो वायलेट कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद की गई, दुकानें भी बंद कर दी गई, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसके बाद हमने ये देखा कि साबिक वफाकी वज़ीर आमिर कयानी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का हुक्म जो है वो दे दिया गया है और मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत है उनकी जांच पड़ताल के लिए भी कह दिया गया है। आज हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब के दफ्तर में पेश हुए, उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट उनसे सवालात भी हुए हैं आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से और मनी ट्रेल के हवाले से। और जब वो नैब के दफ्तर पेश हुए तो वही कुछ मनाजिर देखने में आए जो अब से कुछ दिन पहले जब उनके घर के बाहर नैब ने छापा मारा था और नून लीग के रहनुमा समेत बहुत सारे पार्टी वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से कई अब कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आज भी हमने देखा कि किसी किस्म की कोई डिस्टेंस नहीं रखी गई और पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स थे खूब नारेबाजी भी हुई, कोई डिस्टेंस नहीं था, मास्क भी उतरे हुए थे। अल्लाह खैर करे, क्योंकि पंजाब में आप जानते हैं कि आलमी इदारा सेहत ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। कहा है कि पंजाब सूबे में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से अमवात बढ़ रही हैं, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि पंजाब सूबे में मुकम्मल 2 हफ्तों का लॉकडाउन होना चाहिए है और यौमिया 50,000 टेस्ट होने चाहिए हैं। जिसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह कहा है कि ये ख़त जो WHO की तरफ से आया है पंजाब हुकूमत को इसे काबीना में पेश किया जाएगा, जबकि वो अब भी समझती हैं कि इतने ज़्यादा हालात दिगरगून नहीं है। देखना है इस पर हुकूमत का क्या फ़ैसला होता है, आज इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी खबर है, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और वज़ीर आज़म पेट्रोल बहरान के हवाले से काफ़ी नाराज़ हुए। कई सख्त सवालात उमर अयूब से वज़रा ने पूछे भी हैं और ये भी बताया गया है कि ओगरा के चेयरमैन से भी अगर ये कोताही हुई है तो उनके खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी, जो कोई भी मुलव्वस है। सवाल पूछा गया कि आखिर ये पेट्रोल बहरान कैसे हुआ, जबकि एशिया में सबसे कम कीमत पेट्रोल जो है वो दिया गया, लेकिन अवाम को इसके समरात नहीं मिले हैं। आज इस पर भी बात करेंगे कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश हो रही है, कोई माफिया नया है, या फिर हुकूमत की अपनी नाअहली है जिसकी वजह से बहरान पर बहरान का सामना है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। फिरदौस नकवी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर खिलदास कोहिस्तानी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि कराची से हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली की मेंबर हैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम नैब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है बिला इम्तियाज एहतसाब की, जिसका आज जिक्र भी हुआ काबीना के इजलास में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है। ऑल्दो नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन ऑपोजिशन की, क्योंकि डॉक्टर साहिबा हमेशा शिकायत रही नैब के हवाले से, आज जो नैब के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हुआ जिसमें कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया आमिर कयानी साहब के लिए और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की जांच पड़ताल के लिए, तो अब तो कम से कम एटलीस्ट ऑपोजिशन ये नहीं कहेगी कि कोई गठजोड़ है हुकूमत का नैब से। और वो जो बात थी कि हवाओं का रुख जो है वो अब बदलने को है, या चलें अब दोनों अतराफ से ही चलेगा। बहुत शुक्रिया नादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज आपने जिस तरीके से कहा, ये आज मीटिंग हो जाना और आमिर कयानी का एक अरसे के उनको जब वज़ारत से हटाया गया उससे पहले उनका इतना बड़ा स्कैंडल आया, और मेडिसिन जो है वो अभी भी आपने देखा है कि इंडिया से 450 से ज्यादा मेडिसिन आ रही हैं, और वो दवाएं जो 250 रुपए की 200 रुपए की थी वो आज 750, 800, 900 की है। आपने देखा कि पंजाब में इंजेक्शन जो है कोरोना का एक्स्ट्रा वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انکوائری کا آغاز کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ظفر مرزا صاحب کا ماسک کا اور دواؤں کا جو اسکینڈل ہے پھر وہ سب اب منسٹری کے مزے بھی انجوائے کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ وہ تمام فیسلٹیز کو بھی اویل کر رہے ہیں، اور مزے کی بات آپ کی دیکھیے کہ وہ آٹا چینی اسکینڈل جو اتنا بڑا آیا اور اس کو کیبنٹ ہے، پنجاب کیبنٹ ہے جس کی اپروول دی، آج وہ جہانگیر ترین صاحب جو اس کے مرکزی کردار تھے وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خسرو بختیار صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، تو ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ بلا امتیاز ہوگا؟ ابھی اپوزیشن لیڈر کو میں سے کسی کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ نہ تو ابھی ریفرنس فائل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کیس بنتا ہے، صرف الزامات کے تحت ان کو گرفتار کر کے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، انہیں ہتکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے، انہیں پابند سلاسل رکھا جاتا ہے۔ یہ سب تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال جس طریقے سے شور مچایا گیا، پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بند کیا گیا، اور آج بھی کیسز کو وہ دیکھ رہے، لیکن ابھی تک کوئی ریفرنس فائل نہیں کر سکتے، سب جھوٹے الزامات تھے، سچے الزامات ہیں جہاں سچ ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہ کہا کہ بلا امتیاز احتساب اس کو نہیں کہا جاتا، ذرا خیال داز سے بھی پہلے ان کے اوپننگ کامنٹس لے لیں اس حوالے سے کہ کیا یہ اچھا ہے جس بات کی گرفتاریوں کی شکایات اپوزیشن ہمیشہ کرتی آئی ہے کہ جب نیب میں پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں تو پھر کس لیے گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیوں خوشی ملے گی اگر حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی کو نیب گرفتار کر لے وین آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے؟ دیکھیں، میں بالکل آپ کی بات سے، میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا یہ جو طریقہ کار نیب کا ہے وہ غلط ہے، مگر جو بات آپ کہہ رہی کہ انصاف پی ٹی آئی کے لوگوں کا شروع ہو گیا ہے، جو انٹرو میں آپ نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ عامر کیانی صاحب کے اوپر 360 ارب کا معمولی سا مطلب اسکینڈل ہے، کوئی بڑا نہیں، اس میں الزام جو لگا، اور الزام حقیقت تھا جب پرائم منسٹر نے اس کو کیبنٹ سے نکال دیا، مطلب آپ کیبنٹ سے نکالنے کا مقصد تھا کہ وہ ملوث تھا، تو اس کے خلاف کتنے مہینے کے بعد کچھ بھی ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی، اور مجھے یہ بتائیں پھر اس کو پارٹی کا جنرل سیکریٹری کا اہم عہدہ دیا گیا، مطلب اپنی پارٹی میں ایک ایسے کرپٹ شخص کو بٹھا دیا جس پہ خود پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پہ وہ الزام ہے۔ تو الزام میں ہمارے کتنے لوگ، آج حمزہ شہباز کو 1 سال ہو گیا الزام کی بنیاد پہ جیل میں ہیں، 10 سے 12 ہماری لیڈرشپ، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، نہیں، لیکن کوہستانی صاحب، نیب نے تو یہ بات کہی تھی نا، جو آپ لوگوں کے اعتراضات تھے، نیب نے تو کہا تھا کہ دیکھیں پہلے آ چکے ہیں جو 30 سال سے تھے، ہم پہلے ان کا کر رہے ہیں، نئے آنے والوں کا بعد میں کریں گے، اور وہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں نیب، میں سمجھتا ہوں جس طرح آج بھی شہباز شریف صاحب کو نیب نے بلایا، یا اس پہ ہمارے ورکر جاتے ہیں، یا ہمارے جو لیڈر اظہار یکجہتی رائے پارٹی کا سربراہ ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، ان کے کارکن جاتے ہیں، نیب تو چاہتی ہے پہلے تو الزام کے بنیاد پہ جھوٹے الزام لگا کے کردار کشی کی گئی اپوزیشن کی، لیڈرشپ کی، اب ان کی جان کے دشمن پڑ گئے، آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی، تو یہ نیب کو کیا اتنی بات تو کوئی نہیں جا رہا ہے، یہ آپ مجھ سے ابھی ویڈیو لنک پہ ہم تینوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ سے، تو نیب اس طرح سوالات یہ نہیں پوچھ سکتی، تو آپ ان کو نیب آفس میں جہاں کرونا، لیکن نیب نے تو آج بڑا خیال رکھا گیا ڈسٹنسنگ کا، ہاں آپ کے پارٹی ورکرز نے کوئی خیال نہیں رکھا، جو کہ آپ کے لیڈر کو ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈر تو کہہ رہا ہے مجھے آپ اسکائپ پہ لے لیں، زوم پہ آ جائیں، آپ کراچی نیب آفس کا آج رپورٹ ہوئی کتنے لوگ جو ہے نا نیب بیمار ہوئے ہیں، پازیٹیو آئے ہیں کیسز، تو میں سمجھتا ہوں یہ احتساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ یہ عامر کیانی کو پہلے ہی سزا ہونی چاہیے، جیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بن کے، اور ابھی قومی اسمبلی میں عامر کیانی نہیں ہے، نادیہ ایک اہم آپ کو بتا دوں، سینیٹ کے فلور پہ ایک آنریبل سینیٹر نے کہا تھا کہ گورنر ہاؤس کراچی میں یہ سارا اسکینڈل بنایا گیا، وہاں پہ ساری ڈیل ہوئی تھی، اس ممبر کے اعتراض تھے سینیٹ پہ، آج تک نہ گورنر ہاؤس سے کوئی تردید آئی، نہ ایوان صدر سے کوئی تردید آئی۔ ذرا احتساب پر ہی بیس رکھ لیتے ہیں، فردوس کو ذرا جواب دینے دیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، نیب ٹھیک ہے ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ کب کرتا ہے کارروائی یہ اس پر ہے، بٹ جب آپ کہتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ بلا امتیاز احتساب پر یقین رکھتی ہے، تو یہ اعتراضات تو اپوزیشن کے بالکل ٹھیک ہیں کہ جس کسی کا بھی نام آ گیا، چاہے وہ عامر کیانی صاحب تھے، چاہے وہ بابر بن عطا صاحب تھے، چاہے وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھے، ان کو فارغ کرنا نہیں کیا گیا ایز سچ،
بلکہ دوسری کوئی جگہ دے دی گئی, اور خود پی ٹی آئی نے کیوں نہیں احتساب کر لیا؟ دیکھیں کوشچن یہ ہے, اگر پی ٹی آئی احتساب کر لے اور اس احتساب کا نتیجہ دے دے تو یہ مان لیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے ان کو تو. اور اگر جس کو انہیں ہٹوانا ہو اس کا نام وہ لے دیں تو ہم مان لیں گے کہ جی انہیں کہا لے جی فردوس نقوی جو ہیں وہ بڑے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں, تو کہتے ہیں جی فردوس نقوی صاحب جو ہے کہ اسکینڈل میں ملوث ہے, اب اس کیونکہ انہی نے نام لے لیا تو مجھے اب پارٹی کی پوزیشن سے بھی ہٹا دیا جائے. یہ تو کوئی لاجیکل بات ہی نہیں کر رہا نا. ان لاجیکل باتوں کا تو میں جواب نہیں دوں گا. نہیں کیوں فردوس پیٹ, wouldn't the Prime Minister want کہ he also knows that یہ کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی فرشتے, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں نا فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. پرائم منسٹر کی کلیئرٹی دیکھیں. یہ کرے تو ظاہر ہے, دوسرا کرے تو بابر اعوان صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا جب تک ان کی انکوائری چل رہی تھی, بیکاز ایز منسٹر آف لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہی کوڈ انفلوئنس. خسرو بختیار کو اس فوڈ سے ہٹا دیا گیا تھا بیکاز وہ ایز جب شوگر کا چل رہا تھا, بیکاز ایز فار ایز دا کیبنٹ میٹنگ واز کنسرنڈ ہی ہیز سیڈ دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, آئی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا ڈیسیژن. اب آپ جن وہاں سے ہمارے جو پنجاب میں سے علیم خان تھے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا جب تک ان کو کلیئرنس نہیں ملی. اسی طرح سے جو وزیر تھے سبطین ان کو ہٹا دیا گیا تھا. بہت ساری جگہ یہ ہوا ہے. فار ڈفرنٹ کیسز ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ از ڈن, بٹ پرائمریلی پی ٹی آئی کس چیز پہ بلیو کرتی ہے؟ پی ٹی آئی بلیو کرتی ہے کہ ہم کرپشن کو نہیں ٹالریٹ کریں گے, ویدر اٹس ان آور رینکس اور اٹس ان دا رینکس آف ادر پارٹی. اور ہم جو ہے احتساب کے, ہم تو کوئی واویلا نہیں کر رہے مجھے کیوں نکالا, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو کوئی شور نہیں مچا رہا. لیکن پھر کردار کشی بھی تو نہیں کر رہے نا آپ لوگ. کیا نیب کے اندر پروف ہو گیا, شہباز شریف ہو, حمزہ شہباز ہو, پیپلز پارٹی کے کوئی ہو, کوئی کردار کشی نہیں کر رہا انکلوڈنگ مراد سعید صاحب؟ کریں نا پریس کانفرنس پر عامر کیانی کے لیے, ظفر مرزا کے لیے, بابر بن عطا کے لیے, سب کے لیے کریں. جی میں تو بڑی سیدھی ایک بات جانتا ہوں, میں نے خدا کو پہچانا دیکھ کے چیزیں, کہ سورج نکلتا ہے مشرق سے, مغرب میں ڈوبتا ہے, چاند نکلتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں. میرا ملک تباہ ہو گیا ہے. ان 70 سال میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں, اور اس کی وجہ میں نے ڈھونڈی ہے کرپشن. تو جو بھی حکمران رہے, میں ہر حکمران کو شک کی نگاہ سے دیکھوں گا جب تک نہیں ہو. اور یہی ہے میرے پارٹی کا پلیٹ فارم ہے, اس سے کہ ہاؤ ڈو آئی ڈیٹرمن, میں کوئی نہ پولیس ہوں. So which means I'm sorry فردوس قطع کلامی کے لیے, which means کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی کرپشن عروج پر جاتی ہے تو پھر آپ حکمراں کو بلیم کریں گے, اسی کو کہیں گے, یعنی عمران خان صاحب کو. عمران خان and the people who are in power, whoever they may be. Okay, ٹھیک. It may be me. میں اس میں اگر میں کرپشن کروں یا کوئی اور صاحب کریں, اسد عمر کریں, تو دیکھیں یا تو میں کرپشن روکوں, ٹھیک ہے, میں کتنا کرپشن کے خلاف جاتا ہوں. یہ تو سب کچھ بربادی بھی ہوتی رہی. انہوں نے تو کوئی کیس نہیں قائم کیا, انہوں نے خود چارجز لگائے ہیں آصف زرداری کے اوپر. آصف زرداری نے ان پہ چارجز لگائے. ہاف دا کیسز which NAB is now right now proceeding are those which are instigated during the time of these people. NAB بنایا ہوا ان کا ادارہ ہے. نیب کا قانون جو ہے یہ انہی نے تبدیل نہیں کیا, ہم تو ابھی بھی تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم بات کا سوال, ہم تو کہہ رہے ہیں امینڈ کر دو, اس کو اور اچھا کرتے ہیں, قانون کو پکڑے جائیں. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں یہ جو لوگوں کو انویسٹیگیشن کی مد میں 90 دن سے زیادہ رکھا جاتا ہے, میں اس کے بڑے خلاف ہوں. اور دوسری بات کہ ایک دفعہ وہ 90 دن کی انویسٹیگیشن پوری ہو جائے تو اس پہ کیس ہونا بڑا لازمی ہے. یہ اتنی آئیٹیز جو بنتی ہیں اور جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس ہوتی ہیں, ان کے اوپر کوئی عمل نہ ہو تو یہ بھی بڑا ظلم ہے. ابھی شاید بیٹھی میں ان سے پوچھے سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں ہے زلزیر بلوچ کی رپورٹ اور وہ بلدیہ فائر کی رپورٹ کیوں نہیں نکالتی. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. اب جب بریک سے ہم واپس آئیں گے, آپ لوگوں نے اپنا پوائنٹ بتا دیا. آپ کہتے ہیں کہ احتساب ہو رہا ہے اور بالکل ہم کرنے دیں گے, اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اپنے دور حکومت میں کرپشن کے خلاف جہاں کچھ بھی ہو, یو کیپ کوائٹ اینڈ یو وانٹ کہ نیب جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے. البتہ نیب کی ٹوٹل جو ورکنگ ہے اس سے جو آپ کو اختلاف ہے وہ آپ نے بیان کیا. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک سے واپس آ کر جہاں ایک احتساب کے حوالے سے اپوزیشن کو مسائل رہے ہیں موجودہ حکومت سے, وہیں جب سب سے بڑی بات سامنے آ رہی ہے جو کابینہ کے اجلاس میں بھی آج ڈسکس ہوئی, وہ ہے پیٹرول کا بحران. یہ بحران پر بحران جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور اس پر بات کرتے ہیں.
ویلکم بیک. فردوس شمیم نقوی صاحب, خیلداز کوہستانی اینڈ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی ہمارے ساتھ ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں جو آج کی سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی. جو بات ہم نے کہی بحران کے حوالے سے, آج دیکھیں یہ بات تو ماننی ہوگی کہ پہلے بھی حکومتوں میں کئی چیزوں کے بحران آتے ہیں. کبھی جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پیٹرول سٹیشنز کے اوپر قلت ہو جاتی ہے, وہ جان بوجھ کر پیٹرول نہیں دینا چاہتے نئی پرائسز کے اوپر. کم از کم اس چیز سے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ کابینہ میں باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, سوالات ہوئے, ناراضگیاں ہوئیں, جواب لیے گئے, جس پر عمر ایوب صاحب ذرا جذباتی بھی ہوئے, انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں بھی جواب دیا ہے, لیکن بڑے سخت سوال ہوئے اور یہ مطلب تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی انوالو ہوگا اس سے رعایت نہیں بخشی جائے گی. یہ پہلے تو ایسے ہم نہیں سنتے تھے. دیکھیے جی, ایسا نہ تو پہلے کبھی اتنا زیادہ ہوا ہے کہ کبھی آٹا بحران, کبھی چینی بحران, کبھی دوائیوں کا کرائسس. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ میں خود بائی روڈ کراچی سے آئی ہوں اسلام آباد ایک ہفتہ پہلے, اور یقین کیجیے کہ مجھے جتنی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ میں موٹر وے سے ہر ایکسچینج پہ اترتی تو کہیں ڈھونڈ کے کہیں سے 500 کا, کہیں سے 1000 کا, بڑی منت سماجت کر کے ملتا تھا. تو اتنی مشکل سے میں نے یہ سفر کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت کووڈ-19 اور جہازوں کی جو صورتحال ہے موجودہ حکومت میں, تو ہر چیز, ٹرین کا حادثہ ہو رہا ہے, جہازوں کا حادثہ ہو رہا ہے, پھر ذمہ دار کون, پچھلی حکومت ہے, ہر چیز کا پچھلی حکومت ہے. آپ کووڈ-19 کے حوالے سے یہ جو ہے عوام پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پوری حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے. اور ان کو بڑی دیر سے یاد آیا, آج انہوں نے جا کے پوچھا. اب تک تو اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے تھا کہ دنیا میں پیٹرول اتنا سستا ہے کہ لینے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ڈبے لے لے کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, بائک کے کندھوں پہ اٹھا کے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ہے وہ تبدیلی جس کے نام پر لیکن حکومت نے ایشیا میں سب سے کم قیمت بھی تو کی نا پیٹرول کی. وہ الگ بات ہے کہ سمراٹ نہیں مل رہے. دیکھیں سمراٹ, آپ یہ دیکھیں کہ یہی اسد عمر جب وہ جس وقت عالمی مارکیٹ میں 140, 130, 120 پر بیرل آئل تھا, تو یہ کہتے تھے میری حکومت آ گئی تو میں 45 میں دوں گا. یہ سارا جو ہے کرپشن میں جا رہا ہے. آپ کون سی کرپشن میں پیسہ جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل آپ مارکیٹ میں پرائس دے کے تیل کے, اور ہمیں کس پہ مل رہا ہے, اور اس پہ بھی یہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سستا دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ابھی 80-90 روپیز پر لیٹر خریدا, یعنی اور وہ بھی بڑی مشکل سے 500 کا 1000 سے زیادہ دے نہیں رہے. تو بہت سے پمپ تھے وہاں پہ پیٹرول نہیں مل رہا تھا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا کہ یہ بھی ہے کہ پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟ ہر چیز تو آپ بلیم ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ جو 2 سال سے حکومت میں بیٹھے اور ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کنٹینر سے اترنے کو تیار نہیں ہے, یا ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے اس کا بھی ملبہ ڈال دیں گے, اس پہ خوش ہو جائیں کہ جی آج تو پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. تو خیلداز کوہستانی صاحب, کیا وجہ ہے, کیوں پیٹرول کا یہ بحران ہے, اور یہ کون سا نیا کارٹل ہے جس کا آج ذکر کیا گیا, جو سر اٹھا رہا ہے, جو موجودہ حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نادیہ دیکھیں, بات یہ کہ یہ ڈسکشن نہ ہونا, کیبنٹ میں وزیر اعظم کا نوٹس لینا, وزیر اعظم کا غصے کا اظہار کرنا, یہ خبریں چلانا, یہ شو کرنا, یہ اس سے شوشے سے کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر دواؤں کا اسکینڈل آیا, دوائیں ڈبل% مطلب مہنگی ہو گئی پاکستان میں, وزیر کو نکالا گیا, عوام کو کیا ریلیف ملا؟ عوام کو تو وہی آج ریٹ مل رہے ہیں جو 100 والی چیز 400 روپے مل رہی ہے. اچھا چینی کمیشن بنی, بولا کہ چینی کی مافیاز ہیں, چینی کی مافیاز کی وجہ سے ریٹ بڑھے ہیں. 50 والی چینی 90 روپے تک گئی. وہ چینی کمیشن آئی, اس کا چور جو بڑا تھا وہ اس کو بھگوا دیا گیا, وہ بھاگ گیا پاکستان کو, اس کو سیف راستہ دیا گیا ان کے جو تھا. تو مجھے بتائیں کہ آج عوام کو کیا ریلیف ملا؟ چینی کا ریٹ وہی 90 روپے کا کلو مل رہا ہے. اچھا آٹے کا چور جو ہے, سب سے بڑا جو چور تھا وہ ابھی بھی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا نوٹس لیا کہ آٹا عوام کو سستا ملا. اسی طرح پیٹرول کی مافیاز بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے, کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. تو عوام کو آج کیا ریلیف مل رہا ہے؟ اور یہ کوئی احسان نہیں کیا ہے حکومت نے عوام پہ کہ پیٹرول, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہوئی ہے, اس حساب سے اگر حساب لگائیں گے, جیسے شاہدہ رحمانی نے کہا, وہ اسد عمر کے کیلکولیٹر جو بڑا معاشی ارسطو ہے, اس کے کیلکولیٹر کے حساب سے آج ہمیں کتنا پیٹرول لیٹر ملنا چاہیے, تو وہ ہمیں ریلیف تو نہیں مل رہا. بات ریلیف کی ہے. اور دوسری بات نادیہ, آپ ایک اور اہم میں آپ کو بتاؤں
اس وقت جو کورونا کی وجہ سے جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں پاکستان میں جس طرح لوٹ مار ہو رہی، جس طرح وہ تو آج کابینہ میں ڈسکس کیا ہے، وزراء نے اٹھائی ہے یہ بات. پیشنٹ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی پاکستان میں پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہاسپٹل میں کوئی چیک اینڈ بیلنس. کوہستانی صاحب ایک منٹ، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، پچھلے دورے حکومتوں میں کب پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کسی نے نیب کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا، سب نے اپنی من مانی کی. کبھی نہیں، نہ آپ لوگوں کی حکومت میں نہ پیپلز پارٹی کی. اللہ نہ کرے کبھی ایسا گورننس کا بحران نہیں آیا، کبھی ایسی عذاب بھی نہیں آیا اس قوم کے. جب سے یہ حکومت آئی ہے 20 مہینے میں بحران کے اوپر بحران. اب یہ بحران کے حوالے سے یہ ذرا فردوس سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ کہ آج کابینہ میں اس پہ بڑے سخت سوالات ہوئے ہیں فردوس صاحب، لیکن بات یہاں نہیں رکتی. سوال یہ ہے کہ کیا جن کے ہاتھ میں یہ پورٹ فولیوز ہیں وہ اہل نہیں ہیں اس چیز کے؟ یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک دم سے اتنا پیٹرول جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں لگے رہیں؟ اور ڈاکٹر صاحبہ کی بات صحیح ہے کہ بڑی دیر ہوئی مہرباں آتے آتے، مطلب آج ڈسکس ہو رہا ہے. سو مینی پیپل ہیو بین جسٹ رننگ ہیئر اینڈ دیر کہ کسی طرح پیٹرول مل جائے. جانتے فائدے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں فرام اے نالجبل اینکر لائک یو کہ جب آپ کے پروگرام پہ کوئی آدمی غلط بیانی کرے تو آپ اس کی خود تصحیح کر دیں، اس سے کہ جب ہم تصحیح کرتے ہیں تو وہ بحث و مباحثے میں چلا جاتا ہے. ابھی تو کی میں نے تصحیح نہیں، پہلی تصحیح تو یہ ہے کہ مجھے وہ تاریخ بتا دیں جب $150 پر بیرل آئل گیا تھا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب میں نے آپ کو اس وقت اسی لیے میں کہا. فردوس صاحب آپ کی آواز ہمیں جی اب جی امارات میں نہیں مل رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آج تاریخ 9 اس وقت تک 3 دفعہ کراچی میں اپنا ٹینک ایٹ دا ریڈیوس پرائز بھروا چکا ہوں، اور اس پیٹرول پمپ سے بھروایا ہے جو کہ ڈیزگنیٹڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اسمبلی کے اپوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو ثمرات مل رہے ہیں. اب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈائنامکس کیا چل رہی ہے. ڈائنامکس یہ ہوتی ہیں کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہوتی ہے تو پیٹرول پمپ جو ہیں وہ دینا بند کر دیتے ہیں کہ اگلے دن جو ان کے پاس چیپ اسٹاک ہے اس کو مہنگی پرائز دیتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. یہاں صورت کہ پرائز بتا دی گئی ہے، ان کے پاس اسٹاک مہنگا ہے. So they are creating an artificial shortage so that people say that okay. اچھا فردوس، قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہوں گی. میں یہاں بریک لے لیتی ہوں. لیٹس ایڈجسٹ یور آڈیو بیکاز آپ کی آڈیو ایک دم خراب ہو گئی ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ریزن آپ بتا رہے ہیں اس موجودہ بحران کا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر یہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. کہ پیٹرول کے بحران میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اس میں نااہلی ہے not to manage all this، یا پھر یہ سازش ہو رہی ہے آپ کی حکومت کے خلاف کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی بحران جنم لے رہا ہے؟ میں سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر زیادہ سبسکرائب کرتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے یہ 2 پارٹیاں جو حکومت کرتی رہی ہیں، آپ سوچئے کہ کتنے بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹس پلیز ایڈجسٹ یور مائک فردوس، آپ کی آواز بیچ بیچ میں جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے سبسکرائب کرتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ پیچھے سازش ہے. اس کے یہ ٹیکنوکریٹس بیوروکریٹس جو ہیں they are generally all appointed by the previous PPP and PMLN governments، اور ان کو پتہ ہے یہ احتساب کا جو عمل شروع ہوا ہے اس میں سیاست پہ صرف نہیں رکے گا، اس میں بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی آئیں گے، اور وہ اپنی اسکن بچانے کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ فیل ہو جائے. ہمیں انشاءاللہ ہم اس بحران سے بھی نکلیں گے اس سے کہ ہماری نیتیں صاف ہیں. اس سے کہ یہ تو نہیں اپریشیٹ کرتے آئندہ پچھلے ماضی میں جب بھی کوئی انکوائری ہوتی تھی اس کی رپورٹ کبھی سامنے نہیں آتی تھی. اب کم سے کم اس حکومت میں رپورٹ بھی سامنے آتی ہے، رپورٹ پہ ایکشن بھی ہوتا ہے، اور اس کے اب ثمرات بھی آپ
تو یہ تو کریڈٹ تو کسی چیز کا دینے کو نہیں تیار. نقوی صاحب یہ بات ٹھیک ہے, چلے لیٹس گیو یو دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ ہاں سازش ہو سکتی ہے, ہوتی ہیں حکومتوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ٹو برنگ دیم ڈاؤن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ جس کے ہاتھ میں یہ پورٹ فولیو ہے یہ اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سب چیزیں مینج کرتا. I was trying to explain کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی اسٹیپ ڈراپ ان پرائسز ہیں. میں نے پچھلے ماہ بھی جب آپ کے پروگرام پہ ہوا تھا تو ایک اعتراض آیا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے پرائسز کا گرا ہے اور اس کا بینیفٹ آپ نے نہیں پاس آن کیا. اس وقت بھی ہم نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے بات چیت جب ہوئی تھی, انہیں کہا وی آر ہولڈنگ آن بہت زیادہ ایکسپینسو اسٹاک, اور اگر آپ اتنی کم کریں گے تو پرابلم ہوگی. میں نے آپ کے اس پروگرام میں پچھلے ماہ بھی یہ کہا تھا کہ اگلے ماہ اور کمی ہوگی, اور آپ وہ پروگرام نکال کے دکھا سکتی ہیں کہ یہ میں نے اس وقت. ابھی آپ یہ بتائیے ریزروز کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ آج غلام سرور خان صاحب کا حوالے سے آ رہا تھا کہ کابینہ میں انہوں نے کہا کہ شاید 7 روز کا صرف ریزرو رہتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. کہ جو ابھی آئی ہے پکچر وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور وی آر ناٹ مینٹیننگ دی اسٹریٹجک ریزرو جو ہونا چاہیے, اس سے وی ہیو گون بلو. دیٹ از کریکٹ, بٹ آئی تھنک سو دی ریزرو ٹوڈے از 25 days, اٹس ناٹ 7. جی بٹ آئی ہولڈ می ٹو اٹ, اس سے کہ میں ان فگرز کو جو ہے میرے صرف کان میں بات آئی ہے, آئی ہیو ٹو ری چیک ٹو کنفرم. سو بھائی ہر اینگل سے اس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کی جائے گی. جی, اس کو بھی آپ دیکھیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز آر آلسو ان اے پرابلم. تو ہمیں اس کے اندر بھی ان دیز چینجنگ سچویشنز کو نیا سیٹ آف رولز کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, اس لیے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان اے پرائس ڈراپنگ مارکیٹ دے فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ کتنا کس وقت خریدا جائے. The safe side is that they are going for spot market purchasing rather than going into predetermined buying before time. تو spot market میں اس وقت تو فائدہ ہے, لیکن کئی دفعہ بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس وقت پاکستان سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ we should hedge, we should buy oil for the future. انفارچونیٹلی اسٹوریج کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح, اور ہمارے پاس لیکن اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہر زاویے سے یہ تفتیش ہونا لازم ہے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, وہ اس کو بھی نہیں رد کر رہے اور زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں کہ بالکل سازش بھی ہو سکتی ہے, اور ایسا تو کئی بار ہوا ہے. آپ کی بھی جب حکومت تھی اس کے خلاف بھی کئی لوگ سازش کیا کرتے تھے, یہ بھی تو عین ممکن ہے. اٹس ناٹ اے مینجمنٹ ایشو. دیکھیں ہمارے ساتھ جو سازش کرتے تھے ان کے ساتھ آج وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نادیہ. اور دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو منسٹر ہوں, ان کے جو منسٹر ہیں عمر ایوب صاحب, کل وہ پی ایم ایل این کا بھی نمک کھا چکے ہیں, آج ان کے ساتھ کرے, تو ان کو تو اپنی ہی صفوں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کون جو ہے ان کے ساتھ سازش کرے, کیونکہ ان کے ساتھ تو منسٹر اور کیبنٹ وہی بیٹھے, کہتے ہیں کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. نقوی صاحب کو تو نہیں مل سکی, لیکن ان کو مل گئی جو عمر ایوب صاحب جو 5 سال گزشتہ آپ بیوروکریٹس کو معاہدے الزام ٹھہرا رہے ہیں, لیکن وہ بھی تو پی ایم ایل این کا نمک کھا چکے. ان کی منسٹری ان کے دور میں بھی منسٹری انجوائے کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. خسرو بختیار ان کے دور میں بھی منسٹری انجوائے کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایسے ہی وہ مفادات کے اپنے مفادات کے نگرانی کے لیے آئے ہیں, اور وہ مفادات حاصل ہو رہے ہیں. اور وہ تمام جو کرائسس پیدا کیا جا رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوریج کی جگہ نہیں. ارے جو اسٹوریج کی جگہ ہے, جو پاکستان میں لوگوں کو پیٹرول ملتا تھا, وہ کیوں نہیں مل رہا؟ وہ تو ہونا چاہیے تھا نا, واقعی مقدار میں ہونا چاہیے. ابھی یہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ اوگرا کے چیئرمین کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے, رعایت کسی کے لیے نہیں ہوگی. آئی جسٹ وانٹ ون ایک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آئی ہیو لاسٹ یو. یہ ایک پرابلمز ہیں ذرا ویڈیو لنک کے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ کووڈ کے اندر ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ جہاں جہاں ہیں وہ وہیں سے سیفلی ہمارے ساتھ اپنے کامنٹس ایڈ کر سکیں. خیلداس کوہستانی صاحب, ویری کوئکلی ود یو اینڈ نقوی صاحب اینڈ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی آواز بالکل کٹ گئی ہے. آئی ہوپ کہ وی کین گیٹ یو بیک. آپ کو لگتا ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت نے پنجاب کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے, اس پر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے کہ ہاں 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے اور یومیہ 50,000 ٹیسٹ کرنے چاہیے, اور پنجاب حکومت کو مان لینا چاہیے؟ نادیہ میں 1 منٹ آپ کو مزید لوں گا. دیکھیں جو فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کمیشن بنائی اور کمیشن کی رپورٹ آ گئی. میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ان کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا ہے. یہ کریڈٹ پی ایم ایل این کو, نواز شریف صاحب کو جاتا ہے.
یہ مارچ 2017 میں قومی اسمبلی سے قانون سازی کی گئی. بالکل صحیح ہے. جو بھی کمیشن بنائے گا اس کی رپورٹ لازم آئے گی. تو یہ کریڈٹ پی ایم ایل این کو اگر کمیشن بنی, آپ نے دیکھا کس طرح گیا فرانسک ہو رہا ہے, اور آج وہ کمیشن کا جو بڑا پہلے پتہ بگا بھی دیا انہوں نے. ابھی جو بات آپ کریں کووڈ کی جو صورتحال جو پنجاب کی آپ نے بتائی, دیکھیں جس ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم عوام کو گمراہ کرتا رہے, چاروں صوبے کہتا رہا, آپ میں یہ گورنمنٹ صرف آزاد کشمیر کی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت سے سیکھتی, یا سندھ کے جو چیف منسٹر نے جو ان کو ریکویسٹ کی, یا انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا, اس لاک ڈاؤن کو وزیر اعظم کل تک جو ہے نا مخالفت کرتے رہے. آج وہ یہ کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, وزیر اعظم غلط ہے. اور آپ کو لگتا ہے عمل کریں گے, آپ کو لگتا ہے عمل کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں عوام کو سب سے زیادہ نقصان وزیر اعظم کی تقریروں سے ہوا ہے. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عالمی ادارے صحت کی اس تجویز پر عمل کیا جائے گا؟ نہیں, یہ نہیں کرے گا, یہ نہیں کریں گے. نقوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نقوی صاحب, ڈاکٹر ظفر مرزا اب تک ہمیں مستقل یہ بتاتے آئے ہیں جنوری آنورڈز, فیب 27 آنورڈز کہ ہر کچھ WHO کی گائیڈ لائنز کے اوپر کیا جا رہا ہے. ناؤ دس از another I would say it's not a guideline, لیکن ظاہر ہے ان کی یہ تجویز ہے جو انہوں نے خط لکھا ہے. آپ کے خیال سے اس کو سیریس بھی لینا چاہیے اور فالو بھی کرنا چاہیے؟ I don't agree with that. Because میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان میڈ ان پاکستان سلوک آنے چاہیے. اس سے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک جنرل پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. ہمارے معروضی حالات میں میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ وفاق جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا ذمہ دار نہیں ہے. لاک ڈاؤن کی ذمہ داری صوبوں کو ہے, اور صوبوں کی ذمہ داری کو بار بار وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر صوبہ خود مختار ہے. انہی نے سجیسٹ ضرور کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہے. یہ اردو کے الفاظ ان حضرات کو سمجھ میں نہیں آتے. نہیں, لیکن ابھی آپ بتائیں نا کہ اگر عالمی ادارہ نے یہ پنجاب کی صورتحال بتائی ہے. ایک منٹ, آپ کیا بات کرتے ہیں اردو دان کی؟ میں بھی اردو دان ہوں اور اہل ادب سے تعلق رکھتی ہوں. میں یہ چیلنج کرتا ہوں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہ کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن کر کے دکھا دیں. جب وہ کہتے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہے تو کون سا لاک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ نقوی صاحب, اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا, اس کو چھوڑ دیں کہ سندھ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں. ڈو یو ناٹ تھنک دیٹ پنجاب نیڈس ٹو ٹیک دس ویری سیریسلی؟ کیونکہ یہ جس طرح سے, ٹھیک ہے معروضی حالات جو بھی ہوں, بٹ کیسز رائزنگ, ڈیتھس رائزنگ. دیکھیں ہم نے بڑے کلیئر ہیں اس والے معاملے میں کہ we believe in track, trace and quarantine. اگر جیسے فار ایگزامپل لاہور کو آپ ہفتہ 2 ہفتے کے لیے بند کرنا چاہیں, that would be more likely to be considered rather than کہ آپ پورے پنجاب کو بند کریں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈ ان پاکستان سے اس وقت جو پنجاب میں کم سے کم 9 ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جس میں 0 کرونا ہے, آپ وہاں کیوں لاک ڈاؤن کریں؟ کوئی کامن سینس کی بات ہونی چاہیے نا. تو آپ کو جدھر کورونا پھیل رہے وہاں کریے ضرور لاک ڈاؤن. یہ پروگرام کا کیونکہ ہاں وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں آپ سے اس پر بحث ضرور کرتی, بیکاز آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو ان دس کیس. ہماری یہاں موومنٹس آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے کہاں کہاں ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی. Having said that, WHO کی گائیڈ لائنس we have been following when it comes to malaria, TB, when it comes to dengue, when it comes to polio. تو اب اگر WHO ہمیں کوئی تجویز پیش کر رہا ہے, وہ بھی ایٹ اے ٹائم when خود وزیر اعظم نے گزشتہ روز کہا ہے کہ حالات بگڑ سکتے ہیں, جب یہ خطرے کی گھنٹی ہے, اب بھی ہم کیوں ماننا نہیں چاہتے؟ ہمیں ایک صوبے کو کر کے اور اس کو بالکل ٹھیک کر لینا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور the rest of the provinces are going to follow, because none of the parties would like people dying, cases rising. دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی کابینہ میں جب ڈاکٹر یاسمین راشد اس خط کو پیش کرتی ہیں تو اس پر کیا ری ایکشن آتا ہے. بہرحال اسٹے سیف, اسٹے ہوم, احتیاطی تدابیر لازم, ماسک پہننا لازم, لوگوں سے فاصلہ رکھنا لازم, تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بچا سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.